हेलो लिसनर्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। चलिए जी, आज की हमारी एपिसोड शुरू करते हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कहानी मेरा सुकून हो तुम, असकलम मीरब हयात। महरम इसके सामने बैठी डिनर कर रही थी, मगर वो इसे नज़रअंदाज किए अपनी प्लेट पर झुका हुआ था। इसलिए नहीं कि वो इससे नाराज़ था, बल्कि इसलिए कि अभी दिल में तलातुम बरपा था। गुज़रे 2 माह में आज पहली बार ऐसा हो रहा था कि वो इससे बेनियाज बना बैठा था। महरम ने शिद्दत से ये बात महसूस की थी। जिम्मल ने इसे पुकारा था, इसके नाम से, वो नाम जिस नाम से इसे घर में कोई नहीं पुकारा करता था। अली ने नागवारी से इसकी जानिब देखा। इसने पटका था, हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई आपकी मुझे इस नाम से बुलाने की। आप मेरी मम्मी नहीं हो हैं, सिर्फ डैडी की वाइफ हैं, और ये नाम मुझे मेरी मम्मी ने दिया था। सो आइंदा मुझे इस नाम से मत बुलाइएगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ठहर ठहर कर वो संजीदगी से बोला बोला वो जाने अपने अंदर कितनी तलखी समेटे हुए था। एक पल को जिमल खामोश ही हो गई, फिर नरमी से कोया हुई। मैं तुम्हारे डैड की वाइफ हूँ, इस लिहाज से तुम्हारी माँ भी हूँ, बस समझने की बात है, अगर तुम समझो तो। मुस्कुराते हुए वो बोलती। जिमल ने बात अधूरी छोड़ दी। अली ने सर उठाकर अपने दाएं तरफ घड़ी जिम्मल फातिमा को देखा। इसके चेहरे पर एक नर्म मुस्कुराहट थी। मैं समझना नहीं चाहता, ये बात अच्छे से समझ लें आप, अली ने तनफ़र से कहा। अपनी मासूम आंखों के बरक्स वो अपने होंठों से वो सख्त बोल बोल रहा था। बुरा मानने की बजाय जिमल ने के होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मुझे यकीन है कि एक दिन तुम मुझे समझ जाओगे, वो पुरयकीन थी। फिल वक्त तो आप यहाँ से चली जाएं प्लीज़, वरना मेरे लिए नाश्ता करना मुश्किल हो जाएगा। रुख मोड़कर इसने सर्द महरी से कहा। मैं तुम्हें सर्व करने के लिए यहाँ खड़ी हूँ ना, जिमल के ने कंधे उचकाते हुए कहा। आंखों में शरारत थी। हमारे घर ये काम मुलाजमाएँ करती हैं, आपका इरादा मुलाजमा बनने का है क्या? वैसे आप एम्प्लॉय ही तो थी मेरे डैड की, पता नहीं क्या जादू चलाया है कि घर तक आ गई हैं, वो तल्खी से बोलता जिमल के दिल पर ज़रबें लगा रहा था। इसकी आंखों में नमी उतरने लगी, मगर वो बड़े सबसे मुस्कुराती रही। लेकिन जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ माएँ खुद अपने औलाद को सर्व करती हैं, जैसे कि मैं तुम्हें कर रही हूँ। जिमल के नरमी से कहने पर वो एक झटके से अपनी चेयर से उठा था। आपके यूं बार बार ये झूठा लाड और नरमी जताने से आप मेरी माँ नहीं बन जाएंगी, ना ही मेरे माँ की जगह ले पाएंगी। डैड की ज़िंदगी में भले ही ले चुकी हैं, मगर मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं, धीमी मगर सर्द आवाज़ में कहकर वो वहाँ से निकलता चला गया। जिम्मल ने तासुफ से जाते हुए अली को देखा, मगर वो दिल में पुर उम्मीद थी कि एक ना एक दिन वो अली का दिल जीत ही लेगी। मुलाजमाओं को डाइनिंग टेबल समेटने का कहकर वो अपने बेडरूम में आ गई थी। बेड पर तकिए के नीचे रखा मोबाइल जाने कब से चीख रहा था। जिम्मल सरीयत से बेड की तरफ बढ़ी और मोबाइल हाथ में लेकर रिसीव की। अस्सलामुअलैकुम, जिम्मल ने कॉल रिसीव करते हुए दूसरी जानिब से निदा बोली थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो गुड़िया? बेड पर बैठते हुए जिम्मल ने कुछ दिली से कहा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आपको एक खुशखबरी देनी थी। मैंने अभी तक ऑन को भी नहीं बताया, सोचा पहले आपको बता दूँ। निदा की शर्मीली सी आवाज़ स्पीकर से उभरी थी। जम्मल के लबों पर खिलखिलाती मुस्कुराहट गहरी हुई थी। मैं खुद ही गेस कर लूँ क्या? जम्मल ने शरारत से पूछा। दूसरी जानिब पर निदा खिलखिलाई थी। नहीं, मैं बताऊँगी, आप फूफो बनने वाली हैं। बताते हुए वो हकलाई। जम्मल ने बेहद साख्ता कहका लगाया। माशाल्लाह, यानी आप अब मेरा छोटा सा भाई अब्बा बन जाएगा, कहकर वो खुशदिली से हंसी थी। जी हाँ, और छोटे नहीं हैं वो, पूरे तोप चीज़ हैं आपके भाई साहब। रहा नहीं जाता इनसे मेरे बगैर, मगर मजाल है कि कभी इज़हार मोहब्बत भी कर दें। वो मसनूई आह भर कर बोली। जिम्मल हंसती चली गई। एक बार मैं फुप्पो बन जाऊँ ज़रा, फिर इसको ये फ़ौज वाली नौकरी से फारिग करवा दूँगी। फ़िक्र ना करो तुम, फिर वो तुम्हारे पास ही रहेगा। जब पास रहेगा तो इज़हार मोहब्बत भी कर ही देगा। जिम्मल ने शफ़क़ती से कहा। हाँ, हम तो राहों में बिछे हैं इनकी, मुंतज़िर है दिल व जान
سے کہ کب وہ اظہار کریں گے۔ ندا نے ہنستے ہوئے کہا۔ زمل کو اس کی کھنکتی آواز سے اس کی دلی خوشی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ تمہارے کان تو آج شام آ کر کھینچتی ہوں نا، دن بدن بے شرم ہوتی جا رہی ہو۔ زمل نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ ہائے سچی آ رہی ہیں آپ؟ ندا پرجوشی سے پوچھ رہی تھی۔ زمل ہنس پڑی۔ ہاں اب تم نے خبر ہی ایسی سنا دی ہے کہ آنا ہی پڑے گا۔ بس تم سے بات کر کے حسن کو کال کرتی ہوں، انہی کے ساتھ آؤں گی، وہ میری بات نہیں ٹالیں گے، زمل نے آہستگی سے کہا۔ ندا نے حسن کے ذکر پر لمبا سا او کیا بدلے میں زمل نے بامشکل اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا۔ اچھا یہ بتاؤ امی کہاں ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے ان کی؟ زمل نے پوچھا۔ امی اپنے کمرے میں ہیں، اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ہیں وہ۔ کرواتی ہوں آپ کی بات، ایک منٹ، ندا نے جواب دے کر اگلے ہی منٹ سلمی جہان کو فون پکڑا دیا تھا۔ زمل خوش دلی سے ان سے باتیں کرنے لگی تھی۔ اس کا دل ندا کی دی ہوئی خوشخبری پر بلیاں اچھل رہا تھا۔ وہ بیڈ پر ٹانگیں پھیلائے گود میں لیپ ٹاپ رکھے فائنینس ڈپارٹمنٹ چیک کر رہا تھا جب بیڈ کے دوسرے کنارے پر ٹکی محرم نے اسے پکارا تھا۔ خان، وہ دھیمی مترنم آواز۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہیں جمائے ہی زرخان نے اپنا سر ہلایا تھا۔ وہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ میری ممی کو مام کیوں کہتے ہیں؟ آپ کی اپنی ممی کی طرح ہیں؟ وہ انگلیاں موڑتے ہوئے اس انداز میں پوچھ رہی تھی جیسے اسکول میں پڑھنے والی پریپ کلاس کی بچی ہو اپنے ساتھ بینچ پر بیٹھی اپنی کلاس فیلو کو کہا کرتی ہے کہ تم روزانہ میرا لنچ کیوں کھاتی ہو؟ تمہارا اپنا کہاں ہے؟ محرم کے سوال پر زرخان نے ایک پل کو گردن گھما کر اس کی جانب دیکھا۔ تم میرے ڈیڈ کو ڈیڈ کیوں کہتی ہو؟ زرخان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیونکہ آپ انہیں ڈیڈ کہتے ہیں، محرم نے بنا اٹکے جواب دیا۔ لیکن وہ تو میرے ڈیڈ ہیں، تمہارے تو نہیں ہیں نا؟ زرخان کا انداز سنجیدہ مگر لہجہ نرم تھا۔ آپ بھی تو میرے ہی ہیں خان، تو جو کچھ آپ کا ہے وہ بھی تو میرا ہی ہے۔ زرخان کو اس قدر سمجھداری کی توقع نہیں تھی۔ محرم کی بات سن کر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ تو کیا تم میری نہیں ہو؟ تم بھی تو میری ہی ہو جانم، تو جو تمہارا ہے وہ بھی میرا ہے، تو تمہاری ممی بھی میری ممی ہوئی نا؟ اسی طرح رخ موڑے وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ خان، میرا وہ مطلب نہیں تھا، آپ کی ریئل ممی میں ان کا پوچھ رہی ہوں نا۔ محرم کنفیوز ہونے لگی۔ جب میں 8 سال کا تھا تو تب میری ممی کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اپنی ماں کے ذکر پر زرخان کا لہجہ سپاٹ تھا، انداز میں ٹھہراؤ تھا۔ اوہ ویری سیڈ۔ محرم نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا۔ زرخان کا دل اس کے لبوں کی حرکت سے ساتھ مچل اٹھا تھا جسے ڈبتے ہوئے اس نے نگاہ چرا لی۔ ناٹ فار می۔ محرم نے اس کے جواب میں کے جواب میں زرخان بڑبڑایا تھا۔ کچھ کہا آپ نے خان؟ محرم نے بھویں سکڑ کر پوچھا۔ سبز آنکھوں کی چمک بڑی سحر انگیز تھی۔ اف، اس کی یہ ادائیں! زرخان نے دل میں خود کو کوسا تھا۔ بھلا وہ کب سے اس قدر بے خود ہونے لگا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر دوبارہ نگاہ جما کر اس نے نرمی سے کہا۔ محرم نے کچھ دیر تو اس کی مصروفیات کو تحمل سے برداشت کیا، پھر جب صبر جانے لگا تو اس نے پھر سے زرخان کو مخاطب کیا۔ خان! اپنے شفاف ناخنوں پر نگاہ جمائے اس نے ہولے سے پکارا۔ زرخان نے آئی برو اچکا کر اس کی جانب دیکھا۔ محرم کا دل بھر آنے لگا۔ کیا تھا اگر وہ کہہ دیتا جی خان کی جان، مگر وہ ہی سڑا ہوا۔ محرم نے دل ہی دل میں خفگی سے سوچا۔ وہ ڈیڈ کب آ رہے ہیں؟ محرم نے بجھے دل سے پوچھا۔ اب جب پکار رہا تھا تو کچھ تو کہنا ہی تھا نا؟ کل میری بات ہوئی تھی، ان سے کہہ رہے تھے کہ نیکسٹ ویکینڈ پر آ جائیں گے۔ سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے اس نے محرم کی طرف دیکھا جو نگاہیں جھکائے کچھ بیزار سی لگ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ محرم اس کے فارمل رویے کی وجہ سے کچھ ڈسٹرب ہے، مگر اب وہ اس کی طرف پیش قدمی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ محرم اسے خاموش بیٹھے دیکھ کر زرخان نے نرمی سے پکارا۔ محرم نے اداسگی سے اس کی جانب دیکھا۔ زرخان
پشیمان ہونے لگا۔ تم ہاسپٹل نہیں جا رہی؟ اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر زرخان نے پوچھا۔ نہیں خان، کل بھی ممی نے مجھے بہت ڈانٹا تھا، اور ابھی آپ پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئے، جب ہو جائیں گے تو تب ہم دونوں جائیں گے نا، محرم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن میں تو ابھی ایک امپورٹنٹ میٹنگ اٹینڈ کرنے جا رہا ہوں، تم گھر رہ کر کیا کرو گی؟ بور ہو جاؤ گی، بہتر یہی ہے کہ تم ہاسپٹل چلی جاؤ، زرخان نے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ محرم نے خفگی سے اس کی جانب دیکھا۔ کمر جلی ہوئی ہے نا آپ کی، کہیں نہیں جائیں گے آپ؟ اور میں بھی گھر ہی رہوں گی، ڈانٹ نہیں کھانی مجھے ممی کی۔ میں آپ کے بغیر ہاسپٹل نہیں جاؤں گی خان، محرم نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے انکار کیا۔ اب اگر کمر جل گئی ہے تو کیا بزنس کو نہ دیکھوں، کروڑوں کا نقصان کر لوں؟ زرخان نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ پچھلے 2 دنوں سے گھر رہ کر بھی دیکھ تو رہے ہیں بزنس کو، ہر وقت تو یہ لیپ ٹاپ لے کر بیٹھے رہتے ہیں، کبھی کسی کو فون کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کسی کو۔ بخش سے بھی بریک ڈانس کروایا ہوا ہے آپ نے؟ وہ بیچارہ کبھی یہاں ہوتا ہے تو کبھی آفس میں۔ بتا نہیں ہوں خان، آپ کہیں نہیں جا رہے؟ اس نے بیویوں کے سے تیور میں تیز تیز بولتی ہی چلی گئی۔ زرخان نے مسکراتی نظروں سے اس کا گلابی چہرہ دیکھا۔ میرا جانا ضروری ہے ہنی، تم بھلے ہی ہاسپٹل مت جاؤ، مگر میں نے جہاں جانا ہے وہاں ضرور جاؤں گا، بلکہ جا رہا ہوں۔ لو، کال بھی آ رہی ہے، اس نے شور مچاتے موبائل کو سائلنٹ پہ لگاتے ہوئے کہا۔ محرم کو لگا وہ اسے چڑھا رہا ہے۔ لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ بیڈ سے نیچے اترا۔ خان، آپ کو میری بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ آپ مت جائیں نا پلیز، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ محرم بھی جھٹ بیڈ سے اتر کر اس کے سامنے آئی تھی۔ کوٹ پہنتے ہوئے زرخان نے ایک سنجیدہ نگاہ محرم کے غصے سے لال ہوتے چہرے پر ڈالی۔ ہنی، تم ہر بار یہی ضد کیوں کرتی ہو؟ مجھے جانے سے کیوں روکتی ہو؟ خود تو تم نے ویسے بھی فاطمہ مام کے ٹھیک ہو جانے کے بعد مجھے چھوڑ کر چلے ہی جانا ہے، تو پھر ابھی سے میری عادتیں کیوں خراب کر رہی ہو جانم؟ زرخان نے سنجیدگی سے کہا۔ محرم کی سبز آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ اسے نکاح سے پہلے کی کہی گئی بات یاد آ گئی تھی۔ جیسے ہی آپ ٹھیک ہو جائیں گے میں گڈے کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ جاؤں گی، ڈن؟ اور پھر بدلے میں زرخان نے ہی تو ڈن کہا تھا۔ محرم نے ڈبڈبائی آنکھوں سے زرخان کا چہرہ دیکھا۔ زرخان کو اس پر پیار آنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ پچھلے 2 دنوں سے زرخان کی توجہ، نرمی اور اس کے لمس کے لیے ترس رہی ہے۔ آپ مجھے جانے دیں گے؟ وہ بڑی معصومیت سے پوچھ رہی تھی، آواز بھر آئی ہوئی تھی۔ زرخان کا دل چاہا کہ اسے سینے سے لگا کر کہہ دے، کبھی نہیں میری جان، مگر اس نے خود پر پہرے بٹھائے ہوئے تھے اور اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹس میں گھسا لیے۔ ابھی تم مجھے جانے دو نا، جب وہ وقت آئے گا تب میں تم سے نبٹ لوں گا۔ کہتے ہوئے وہ ہولے سے مسکرایا تھا، پھر آہستگی سے اس کے پاس سے گزر کر دروازے کی طرف بڑھا۔ اسے روتا چھوڑ کر جانا کس قدر مشکل تھا۔ قدم من بھاری ہو رہے تھے، جبکہ روتی ہوئی محرم تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ محض 2 دنوں میں ہی اس کی برداشت ختم ہو رہی تھی۔ کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ اس کے کوٹ کا کالر پکڑ کر وہ درشتگی سے بولی تھی۔ آنسو متواتر آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اسے عادت ہی کہاں تھی ان بے رخیوں کی، کہاں عادت تھی اپنی بات کے رد کیے جانے کی؟ رونا تو بنتا تھا نا، تکلیف تو لازم سی بات تھی نا۔ زرخان نے حیرت سے اس کے کانپتے وجود کو دیکھا۔ آج تک کسی نے اتنی جرأت نہیں کی تھی کہ زرخان علی عباسی کے کالر کو ہاتھ لگانے کا سوچے بھی۔ آج وہ لڑکی اس کے کوٹ کا کالر دبوچے کھڑی تھی، رو رہی تھی، اس کے لیے تڑپ رہی تھی۔ وہ اسے اپنی چاہت میں مبتلا کر دینا چاہتا تھا، وہ اسے چاہنے لگی تھی، وہ اس کی چاہت کی انتہا دیکھنا چاہتا تھا۔ آج محرم افندی انتہا کے قریب تھی۔ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ محرم نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ تماشا دیکھ رہے ہیں آپ میرا؟ مجھے رلا رہے ہیں آپ؟ میں رو رہی ہوں، مجھے چپ نہیں کروا رہے آپ؟ مجھے چپ کروائیں نا خان، مجھے چپ کروائیں نا، مجھے ایسے چھوڑ کر مت جائیں۔ اپنی مٹھیوں میں اس کے کوٹ کا کالر جکڑے وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ زرخان کی برداشت ختم ہی ہونے لگی تھی۔ وہ لڑکی، وہ اس کے دل کی ملکہ بن بیٹھی تھی، آج اس کے قریب تھی، اس کی توجہ کے لیے
رو رہی تھی۔ وہ کیوں کر اسے تکلیف دے سکتا تھا؟ زرخان نے نرمی سے اس کے گلابی چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا اور محبت سے اس کے بکھرے موتی اپنے لبوں سے چوم لیے۔ نے جذبے محرم نے جذبے لٹاتی نظروں سے زرخان کی اس عنایت پر اس کی جانب دیکھا جو اب نرمی سے اس کی پیشانی چوم رہا تھا۔ محرم کے دل کی دھڑکنیں جھومتی ہوئی اپنے معمول سے ہٹ کر دھڑکنے لگی تھی۔ خان اس کے لب آہستگی سے واؤ ہوئے تھے۔ زرخان نے اس کے کان پر سے اس کے سنہری بال ہٹائے۔ کچھ مت بولو، تم نے مجھے بے بس کر دیا ہے جانم۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے زرخان نے اس کے کان کی لو پر اپنے جلتے ہوئے لب رکھ دیے تھے۔ محرم کا دل رکنے لگا۔ اس نے گھبرا کر زرخان کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ زرخان نے اپنے مضبوط بازو اس کی کمر میں حائل کیے اور اس سے لیے بیڈ کی طرف آ گیا۔ یہاں بیٹھو، اس سے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے زرخان نے نرمی سے کہا اور خود اس کے پاس زمین پر پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ اگر اس وقت اس کے گھر کا کوئی ملازم یا حتیٰ کہ اس کا باپ بھی اسے یوں محرم کے قدموں میں بیٹھا دیکھ لیتا تو یقیناً محرم پر رشک کرتا۔ زرخان نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھام لیے اور ایک بھرپور نگاہ اس کے شرم سے لال پڑتے چہرے پر ڈالی۔ ابھی صرف 1 بج رہا ہے، میں 3 بجے تک آ جاؤں گا، پھر آ کر تمہارے سارے شکوے سارے گلے دور کر دوں گا میں جانم، مگر ابھی جانے دو پلیز، ورنہ میرا بہت بڑا لاس ہو جائے گا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے گال پر تھپتھپاتے ہوئے وہ معنی خیزی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی سنہری مائل شیو محرم کے نرم ہاتھوں کو ایک عجیب سے احساس سے دوچار کر رہی تھی۔ چبھتا ہوا میٹھا لمس۔ محرم کی سانسوں کی رفتار اس کے قرب پر کچھ تیز ہونے لگی تھی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر اپنی جانب دیکھتے زرخان کی جانب دیکھا۔ اچھا چلے جائیں، مگر 3 بجے آ جائیے گا۔ اس کی بولتی آنکھوں سے نگاہ چرا کر محرم نے دھیمی آواز میں کہا۔ زرخان کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ تھینک یو، نرمی سے کہتے ہوئے زرخان نے باری باری اس کے شفاف ہتھیلیوں پر اپنے لب رکھ دیے تھے، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ گھنی مونچھوں کی چبھن کے ساتھ جلتا ہوا میٹھا لمس محرم کی تشنگی مٹا گئی تھی۔ اس کے رخسار تھپتھپا کر وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اس نے جاتے ہوئے زرخان کی پشت کو دیکھا۔ وہ شخص میرے قریب ہو گیا تو کیا بنے گا؟ بس کر دیں نا، آپ تو ویسے بھی میرے دل پر بجلیاں گراتی ہیں، اس پر مزید یہ ہار سنگار جان لے کر رہیں گی کیا؟ وہ اپنے سلکی بالوں کا جوڑا بنا کر لبوں پر لپسٹک لگا رہی تھی جب بیڈ پر لیٹے شہباز حسن نے اسے چھیڑا تھا۔ زمل نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا، پھر دھیمی چال چلتی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ شہباز حسن نے اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے جوڑے کا کلپ کھینچ لیا تھا۔ زمل کے لبوں سے ہلکا سا سی نکلا تھا۔ اس کے گھنے بال شہباز کے چہرے پر پھیل گئے تھے۔ حسن اسے اپنی کمر میں بازو حائل کرتے دیکھ کر زمل نے التجاجن اس کا نام لیا تھا۔ آپ کی یہ زلفیں ٹھنڈی گھنی چھاؤں سی ہیں یار، جب آپ قریب آتی ہیں حسن عباسی پاگل ہونے لگتا ہے۔ اسے اپنے پہلو میں لٹاتے ہوئے وہ محبت سے کہہ رہا تھا، اور اپنے اس پاگل پن سے آپ نے مجھے پاگل کر رکھا ہے۔ اس کے سینے پر مکہ مارتے ہوئے زمل نے شکوہ کیا۔ وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ جب محبت پہلو میں ہو تو کون کافر خود پر جبر کرتا ہے؟ وہ ایک آنکھ دباتے ہوئے شرارتاً کہہ رہا تھا۔ زمل کے لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ در آئی۔ ایک بات تو بتائیں، زمل نے آنکھیں سکڑتے ہوئے کہا۔ پوچھو، شاہ نے نرمی سے کہا۔ ہماری شادی سے پہلے آپ میرے بارے میں سب سے زیادہ کیا بات سوچتے تھے؟ پوچھتے ہوئے زمل کی آنکھوں میں چمک تھی۔ میں سوچتا تھا کہ اگر یہ لڑکی مجھے نہ ملی تو جانے میں کیا کر بیٹھوں گا، مگر اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے میری ہیر سے ملا دیا، ورنہ میں سچ مچ کا رانجھا ہی بن جاتا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولتا وہ آخر میں
ہولے سے مسکرایا۔ جمل نے اس کی بات پر منہ بسورا۔ آپ مجھے ہیر مت کہیں پلیز، جمل نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں خوف سا اتر آیا تھا۔ شہباز حسن اس کی سنجیدگی پر حیران ہوا۔ کیوں؟ اس کے انکار پر حیران ہوتا وہ ہنستے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا۔ بس میں کہہ رہی ہوں نا کہ مجھے ہیر مت بلائیں، دھیمی آواز میں بولتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی۔ جمل کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ شہباز حسن نے اسے نرمی سے خود سے الگ کیا اور اس کی بھیگتی آنکھوں سے میں تفکر سے جھانکا۔ فاطمہ، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ شہباز کی آنکھوں میں تحریر سمٹ آئی۔ جمل نے آہستگی سے نفی میں گردن ہلائی۔ بتائیں نا، وہ پریشان ہو چکا تھا۔ آپ مجھے تم کب کہیں گے؟ ہولے سے مسکراتے ہوئے وہ پوچھ رہی تھی۔ حقیقتاً اس نے بات گھمائی تھی۔ ابھی سے کہنا شروع کر دیتا ہوں، بس تم رو مت، نرمی سے کہتے ہوئے شہباز نے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ جمل نے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ اچھا اب بتاؤ رو کیوں رہی تھی؟ وہ دوبارہ گھوم کر اسی بات پر آ چکا تھا۔ جمل اپنی سبز آنکھوں سے یک ٹک اس کے وجیہہ چہرے کو دیکھنے لگی، ایسے جیسے حفظ کر لینا چاہتی ہو۔ شہباز کو پہلی بار اس کی آنکھوں سے عیاں ہوتے جذبات کا اندازہ ہوا تھا۔ فاطمہ، اسے اپنی جانب تکتا پا کر شہباز نے محبت سے اس کا رخسار چھوا تھا۔ ہیر اور رانجھا تو کبھی نہیں ملتے حسن، وہ تو جدا ہو جاتے ہیں، ہم تو مل چکے ہیں، اب صرف ہمیں موت ہی جدا کر سکتی ہے، صرف موت۔ اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے وہ روتی ہوئی آواز میں بولی۔ شہباز حسن اس کی محبت پر سرشار سا ہو گیا تھا۔ دفعتاً کمرے کا دروازہ کسی نے پیٹ ڈالا۔ ڈیڈ اوپن دا ڈور، علی کی پریشانی سے آواز آئی تھی۔ شہباز نے اس سے نرمی سے خود سے الگ کیا۔ جمل بھی رات کے 12 بجے علی کے دستک دینے پر پریشان ہو چکی تھی۔ شہباز حسن تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ جمل نے سریعت سے اپنے بکھرے بال سمیٹے اور اپنے کندھوں پر شال لپیٹتے ہوئے خود بھی دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ اس کے کانوں نے علی کی بھاری آواز سنی تھی۔ ڈیڈ، وہ بخش کے دادو کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ کہتے ہوئے وہ اپنی پلکیں جھپک رہا تھا، شاید اپنا دکھ چھپانا چاہ رہا تھا۔ جمل نے استحکامیہ نظروں سے شہباز کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں میں افسوس اتر آیا تھا۔ شہباز نے علی کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا، جو آنکھوں میں امٹتی نمی چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ باپ کا سہارا پاتے وہ بکھرنے لگا۔ جمل نے ہولے سے شہباز کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ شہباز نے جمل کی طرف رخ کیا۔ وہ پریشان زدہ سی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ علی کو اس قدر ڈسٹرب دیکھ کر جمل کو لگا جیسے علی کے کسی قریبی دوست کی دادی کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ شہباز نے اس بات میں سر ہلا کر جمل کو جیسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا، پھر علی کو بازوؤں کے حلقے میں لیے ہال روم کی آخر میں بنی ڈیوری کی طرف جانے لگا، جو عمارت کے بیرونی دروازے کی جانب جاتی تھی۔ ساری رات پریشان رہنے کے بعد صبح کے اجالے کے ساتھ ہی جمل کو پتہ چلا تھا کہ بخش جس کی دادی کی وفات پر علی تڑپ رہا تھا، وہ بخش اس کا کوئی دوست نہیں، فقط ایک ملازم تھا جو جمل کی شادی سے محض 2 ماہ پہلے اپنی بیمار دادی کے ساتھ عباسی ہاؤس میں آیا تھا۔ اس روز جمل نے علی کا ایک الگ ہی روپ دیکھا تھا، مہربان، پرخلوص، دوسروں کے درد کو محسوس کرنے والا۔ وہ داد بخش کے نہ کرنے کے باوجود اسے ملازمین کے کوارٹر سے نکال کر عباسی ہاؤس کی شاندار عمارت میں لے آیا تھا، اور بھلا جمل کے شہباز حسن کو اس فیصلے پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ بلکہ جمل تو اس کا یہ روپ بے حد اچھا لگا تھا۔ وہ پہلے سے بھی بڑھ کر زرخان علی عباسی کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ محسوس کر رہی تھی۔ پختہ عمری کے اس دور میں بھی دل اسے چاہتا ہے، بچوں کی طرح۔ سیاہ تار کول کی سڑکوں پر نگاہ جمائے وہ محرم کی بے خودی یاد کر کے مسکرا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان داد بخش مکمل اندھوئی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ زرخان نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ میرا خیال ہے تم نے چند دن پہلے مجھ سے کسی لڑکی کے بارے میں بات کی تھی۔ زرخان نے بھرپور سنجیدگی سے اسے مخاطب
کیا۔ اس کی بات پر داد بخش کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ باخدا سائیں، میں نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، صرف اس کا ذکر کیا تھا۔ داد بخش نے غیر سنجیدگی سے کہا۔ سرخان اس کے یوں بات گھمانے پر خوب محظوظ ہوا تھا۔ کب دکھا رہے ہو پھر؟ سرخان نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے پوچھا۔ داد بخش نے فرنٹ مرر سے نظر آتی اپنی گاڑی سے پیچھے آتی گارڈز کی گاڑی کو دیکھا، پھر مطمئن ہو کر زرخان کی طرف متوجہ ہوا۔ آج آپ ہاسپٹل جا ہی نہیں رہے، ورنہ آج ہی دکھا دیتا، کہتے ہوئے داد بخش نے ہولے سے مسکرا دیا۔ کسی ڈاکٹرنی کو تو نہیں دل دے بیٹھے یار، ساری زندگی مرضوں سے متعلق لیکچر ہی ملتے رہیں گے۔ شٹ، دل لگانے سے پہلے ایک بار مجھ سے پوچھ تو لیتے، مشورہ تو کر لیتے۔ وہ ہوش غیر سنجیدہ سے داد بخش کو چھیڑ رہا تھا۔ داد بخش بھی اس کے بات پر بے ساختہ قہقہ لگا گیا۔ ڈاکٹرنی نہیں ہے سائیں، وہ اداس آنکھوں والی۔ بولتے بولتے وہ رکا تھا۔ داد بخش نے فرنٹ مرر سے ایک بار پھر سے پیچھے آتی گارڈز کی گاڑی کو دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ رک کیوں گئے ہو؟ زرخان نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا سائیں، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے گارڈز کے علاوہ بھی کوئی اور ہمیں فالو کر رہا ہے۔ اپنی ٹھوڑی پر اگی شیو مسلتے ہوئے وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ داد نے گاڑی کی رفتار ہلکی کرتے ہوئے ایک بار پھر اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ اس کی آنکھوں میں تفکر تھا۔ مجھے کوئی کیوں فالو کرے گا یار؟ تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں، جسٹ ریلیکس۔ لاپرواہی سے کہتے ہوئے زرخان نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ میرا وہم نہیں ہے سائیں، پچھلے 3 دنوں سے ہی میں ایسا محسوس کر رہا ہوں، بلکہ یوں کہنا ٹھیک ہوگا کہ جس دن سے علیزے آپ کو دھمکیاں دے کر گئی ہے، اسی شام سے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے مجھے۔ 4 دن ہو چکے ہیں اور علیزے کی طرف سے خاموشی ہے۔ وہ جتنی پاگل ہے اتنی آسانی سے چپ ہو کر بیٹھنے والی تو نہیں ہے۔ چلیے جی، آج کی ہماری ایپیسوڈ یہیں تک تھی۔ ملیں گے کل ایک نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔